अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अदील जावेद। शाहजेब, वेलकम टू द शो। शरकपुर का नाम आप सबने सुना होगा, जिसके बावजूद बेसिकली एक हिस्टोरिकल जो है वो एक सिटी था। आप एज अ यंगस्टर किस स्टेज पे थे, आप कितने कंफ्यूज थे, बहुत बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट था उस टाइम पे मेरे लिए। जिसमें आपको ये रियलाइज हुआ स्टिल कंफ्यूज था कि मैं अब क्या करूं। या कहीं से भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी चीज लगती है, नॉलेज के हवाले से उनसे आगे हूं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि वाकई वो अपनी बातों को पूरा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अदील जावेद और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई एपिसोड अपने शो की, जिसका नाम है अनकही बातें, जिसमें हम बात करते हैं उन लोगों से, उन यंगस्टर से खासकर जो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हीरो हैं, सक्सेस स्टोरी हैं। अनकही बातें असल में एक ऐसी पॉडकास्ट सीरीज़ है जिसमें मैं आपके सामने लेके आऊँगा वो लोग जो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, कोई ना कोई उनकी स्ट्रगल थी और वो एक सक्सेस स्टोरी हैं, जो कि शायद सोसाइटी के लिए एक सक्सेस स्टोरी नहीं होंगे, लेकिन अपनी फैमिली में, अपने घर में, अपनी फैमिली और अपने ख़ानदान के अंदर कहीं ना कहीं वो एक सक्सेस स्टोरी होंगे। इसी तरह कि बहुत सारी स्टोरीज मैं आपके लिए ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ और आइंदा भी लेके आऊँगा। तो आज हमारे साथ है राना शाहजेब। वो कौन है, वो क्या करते हैं और वो आज मेरे मेहमान किस खास वजह से बने हैं, वो हम इस पॉडकास्ट के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं शाहजेब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शाहजेब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर। शरकपुर का नाम आप सबने सुना होगा, जो कि मशहूर है गुलाब जामुन की वजह से। बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से शरकपुर जाते हैं और वो गुलाब जामुन खाने जाते हैं। शाहजेब साहब का ताल्लुक शरकपुर से ही है। शाहजेब साहब, शरकपुर की गुलाब जामुनों के अलावा कोई और पहचान है? जी बिल्कुल, वहाँ पे जो है वो, क्योंकि मेरी थ्रू आउट जो है वो कह लें कि सारी स्टडी भी ऑलमोस्ट शरकपुर पे है, तो उसमें जो मैंने अपने ड्यूरिंग स्टडीज जो स्टडी की, तो शरकपुर में जो है वो एक दरबार है मियाँ शेर मोहम्मद के नाम से। अच्छा, ठीक है। जिसके बावजूद बेसिकली एक हिस्टोरिकल जो है वो एक सिटी था, दरिया रावी के किनारे पे मौजूद है। ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो लोग ज्यादा जो है वो गुलाब जामुन बाद में है, पहले वो दरबार है। अच्छा, ठीक है। तो दरबार पे लोग आते थे, तो उसके बाद जो है उन्हीं के नाम पे बेसिकली उन्हीं के थोड़े से रिलेटिव्स थे जिन्होंने जो है वो बेसिकली बाद में गुलाब जामुन का जो है वो आगाज किया। और आज अगर पूरे पाकिस्तान के क्या कहेंगे, पूरी वर्ल्ड में बहुत सारे लोग, बाहर से भी बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वहाँ पे दरबार पे सलाम करने के लिए आते हैं। इवन के मज़ार पे जो है वो लोग इंडिया से आते हैं। ठीक है। तो वो जो आज गुलाब जामुन पूरी दुनिया में या पूरे पाकिस्तान में फेमस है, तो वो एक दरबार की वजह से है। ठीक है। ठीक है। तो ये जो बेसिकली शरकपुर का एक छोटा सा, जो मैं बेसिकली शरकपुर के साथ एक गांव है ढाम के, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। शाहजेब, हम चलते हैं आपकी इनिशियल टाइम पीरियड पे, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे। अर्ली एज में आपने कहाँ से तालीम हासिल की, कितनी तालीम हासिल की, टिल यूनिवर्सिटी लाइफ तक का अपना बताइएगा मुझे। मैंने बेसिकली मैट्रिक जो है वो अपने गांव के साथ, एक स्कूल है गवर्नमेंट मिला था स्कूल मोरा वाला, मैंने वहाँ से हासिल की। फिर उसके बाद मैं इंटर के लिए जो है वो लाहौर आ गया, सिविल लाइन गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से मेरी जो है वो इंटर क्लास की बेसिकली मेरा इंटर था। तो उसके बाद जो है मैं बैचलर किया, मैंने बैचलर जो है वो 2 ईयर जो पंजाब यूनिवर्सिटी से किया सेम। उसके बाद मेरा मास्टर्स में एमएससी में जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। देन फिर मैंने अपना एमफिल भी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। अच्छा शाहजेब, मुझे ये बताइएगा कि जितना मैं आपको जितने अरसे से जानता हूँ, वो कौन सा टाइम पीरियड था जिसमें आपको ये रियलाइज हुआ कि आपको स्किल सेट पे काम करना है और एक्स्ट्रा कुछ लर्निंग्स लेनी है जो शायद आपके करियर को बनाएगी? तो बेसिकली जब मेरा एमफिल का थीसिस चल रहा था, तो मैंने वो अपना ऑलमोस्ट पूरा साल जो है वो पबजी खेल के एज यूजुअल, जैसे कि जो है वो लोग करते हैं। सही है। तो मैंने जो है वो सो के और पबजी खेल के जो है सारा अपना लास्ट ईयर जो बेसिकली, उसके बाद जो है वो मैंने एक मिलकर फेलोशिप जो है वो मैंने ज्वाइन की थी। वहाँ पे जो है वो मैं चाह रहा था कि कुछ नई चीजें जो है वो सीखें, क्योंकि एमफिल कंप्लीट होने वाला था और हमारे जो है वो पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर जो है वो लड़कों पे ये जिम्मेदारी होती है कि अपने घर को संभालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो मुझे ना उस पॉइंट पे आगे रियलाइज होना शुरू हो गया था कि यार अब एमफिल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है। सही है। तो मैंने जो है वो मिलकर, क्योंकि मैं फ्री था, तो मैंने मिलकर फेलोशिप जो है वो ज्वाइन की। तो वहाँ पे जो है वो डिफरेंट सेशंस हुए, एक्सपोजर हुआ, तो वहाँ पे मुझे जो है वो आपका पता चला।
ٹھیک ہے. تو مجھے وہاں پہ بیسیکلی جو آپ کی بات ہٹ کی تھی جو میں نے شاید آج تک آپ کو نہیں بتائی لیکن آج بتا دیتا ہوں. چلے اسی بہانے پوڈ کاسٹ کے بہانے بتائیں آڈینس. ٹھیک ہے. تو وہ یہ تھا کہ آپ نے جب کلاس میں کیونکہ ایک پہلا سیشن تو ویسے تھا تو دوسرے سیشن میں آن لائن سیشن تھا. صحیح. تو 3 بجے کا ٹائم تھا جب سیشن کی ٹائم تھا تو سارے بچے جو ہے وہ ایز یوزل پاکستان میں جو ہے وہ لیٹ ہوتے ہیں. تو 3:15 تک آپ دیکھ رہے تھے اور وہ جو مل کر کے اس ٹائم پہ جو موجود تھے آپ ان سے پوچھا کہ کب تک بچے آئیں گے. تو وہ مجھے ایک بات ہٹ کی کہ ٹائم کیونکہ میں آلریڈی ہمیشہ سے جو ہے ہمارے ایز اسٹوڈنٹ کی طرح یا ٹیچر بھی کہہ لیں کہ وہ لیٹ ہوتے ہیں ہر جگہ پہ. ہم نے اپنی یونیورسٹیز میں دیکھا ہر جگہ دیکھا کہ پاکستان میں یہ ٹائم والی ایک عادت ہی نہیں. بالکل ٹھیک. تو مجھے وہ ٹائم والی جو ہے نا وہ ایک بات بڑی ہٹ کی کہ یار کوئی بندہ تو ہے جو ٹائم کو ویلیو کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. تو وہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ میں نے جو ہے پھر آپ کا سیشن یہاں پہ BDP کیا میں نے. ٹھیک ہے. BDP کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر میرا تھیسس کچھ کام چل پڑا میں اس میں کام کرتا رہا. لیکن مجھے جب BDP کیا یا میں نے مل کر فیلوشپ کی اس کے بعد مجھے آہستہ آہستہ چیزیں ریئلائز ہو کہ میری فیلڈ شاید یہ NGO سیکٹر بھی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہمیں بتایا ضرور جاتا ہے یونیورسٹیز میں کہ بیٹا کہ آپ کی NGO فیلڈ بھی ہے لیکن کبھی یہ NGO ایکسپوئر یہ ہمیں ٹیچرز نہیں دیتے. بالکل ٹھیک. اچھا اس میں نا میرے 2 انٹرسٹنگ سوال جو مجھے آپ کی باتوں سے لگے ہیں. ایک پہلی بات کہ جو میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آڈینس کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ ہمارا ایکسپوجر نہیں ہوتا. جب ہمارا ایکسپوجر نہیں ہوتا تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جتنی چیز ہمیں یہاں سے یا وہاں سے ملتی تو ہمیں وہی سب کچھ لگتا ہے. تو جب آپ نے بھی بات کی کہ آپ کو یہ لگتا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی از اے بگ نیم آپ کو کرنا ہے تو ابھی آپ کی باتوں میں جب آپ تھوڑا سا موو آن ہوئے تو آپ ہی اپنی ہی باتوں کا آپ کا کنٹراڈکشن آپ نے خود ہی دے دی کہ جی تھیسس جو کیا سال والا تھیسس بھی 1 مہینے میں. میرا انالیسس یہ ہے کہ کیونکہ جو چھوٹے سٹی سے چھوٹے قصبوں سے چھوٹے گاؤں سے یا ساؤتھ پنجاب یا مڈل پنجاب کہیں سے بھی سینٹرل پنجاب سے یا کہیں سے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو پنجاب یونیورسٹی بہت بڑی چیز لگتی ہے. ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا اور بھی بڑے بڑے نام کی یونیورسٹیز موجود ہیں. سو جب وہ اس میں آتے ہیں تو وہ چیز ہوتی نہیں ہے. اب چونکہ خود آپ پروفیشنل لائف میں ہو اور NGO سیکٹر کے اندر چیزوں کو دیکھ رہے ہو چیزیں کر رہے ہو تو آپ ڈیلی روٹین میں انالائز کر رہے ہو کہ وہ بچے سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا تیر مار لیا ہے. حالانکہ وہ تیر کچھ بھی نہیں ہوتا اور آپ نے خود ہی رشیا اور باقی کنٹری سے پڑھ کے اپنے دوستوں سے کمپیریزن خود شیئر کیا ہے. تو وہ پرابلم یہاں بھی آتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت بڑی چیز کر رہے ہیں اور وہ حالانکہ چیز بہت بڑی ہوتی نہیں ہے اور ہم وہ کر نہیں پا رہے ہوتے. دوسری چیز جہاں پہ آپ نے ایڈ آن کی میرے والے سے حوالے سے ٹائم کی پابندی, دیکھو وہ بھی بڑی زندگی کا ایلیمنٹ ہے اور ہم کوشش بھی یہی کرتے ہیں. ابھی آپ جب جاب سیکٹر میں ہو تب بھی آپ کے ساتھ یہی چیز چل رہی ہوتی ہے. مقصد یہ ہے کہ یار دیکھو ہم باہر کی دنیا میں نا جب دیکھتے ہیں نا تو وہ لوگ ٹائم کے بہت پابند ہیں. ٹھیک ہے. جاپان کی ایگزامپل لیتے ہیں, جرمنی کی ایگزامپل لیتے ہیں, بہت سی جگہوں کو لیتے ہیں, وہ سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن وقت کی پابندی ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کرتے. ہماری قوم یہ نہیں ہے, ہم گھر سے نکلتے نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں راستے میں ہوں پہنچ گیا بس, ابھی گھر سے بیڈ سے نہیں اٹھے ہوتے. تو ایک کلچر کا ایسا ہے. تو مقصد یہ تھا کہ اب دوبارہ آپ سے میرا کویشچن ان باتوں کے اندر یہ تھا کہ ڈو یو ریئلی تھنک کہ جو آپ کا پہلا خواب تھا پنجاب یونیورسٹی میں جانا, آج آپ بچوں کو وہ خواب دکھانا چاہو گے یا کوئی اور خواب دکھانا چاہو گے کہ یار نہیں آپ پنجاب یونیورسٹی میں ہو یا آپ کے علاقے کے لوگ ہیں, دیٹ شوڈ بی دیئر گول اور سم تھنگ ایلس ابھی تک جہاں تک جرنی ہے آپ کے کریئر کی جرنی کو ہم اس کے بعد ڈسکس کریں گے. لیکن میں اگر کمپیریزن کروں پنجاب یونیورسٹی کا باقی یونیورسٹیز کے سے بھی تو میں نے بہت سارے بچے ایسے بھی دیکھے ہیں, چلو میں نے تو پھر بھی پنجاب یونیورسٹی سے کچھ نہ کچھ لرننگ کی ہے. یہ 2 چیزیں جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں بات کی کہ میرا گول تھا, پھر وہاں پہ آگے جو میں نے انوائرمنٹ دیکھا, ظاہری بات ہے جب انسان کسی جگہ پہ جاتا ہے تو تبھی اس کو پتا چلتا ہے. سیم ایز اگر میں اپنا کمپیریزن باقی پرائیویٹ یونیورسٹیز لاہور کی یونیورسٹی سے کروں تو الحمدللہ میں نے جو ہے وہ شاید نالج کے حوالے سے ان سے آگے ہوں لیکن ایکسپوئر کے حوالے سے ان سے پیچھے ہوں, کیونکہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہمیں ایکسپوئر ضرور دے دیتی ہے لیکن اس طرح کا نالج نہیں دے پاتی. تو ابھی بھی اگر میں کسی کو, لیکن میں ہر کسی کو یہ ریکمینڈ ضرور کرتا ہوں کہ اگر آپ BS کر رہے ہیں تو MPhil ہر کسی بھی پاکستان سے نہیں کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ MPhil میرے خیال سے اتنا زیادہ وہ بینیفیشل نہیں ہے آپ کے لیے, کیونکہ BS میں آپ اتنا 44 سبجیکٹ پڑھ لیتے ہیں کہ آپ کو MPhil کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں اگر کسی نے فردر اسٹڈیز کرنی ہے تو وہ جو ہے وہ باہر جا کے فردر اسٹڈیز کر سکتا ہے, باہر جا کے MPhil کر سکتا ہے, PhD کر سکتا ہے. پاکستان میں اگر اس نے BS کر لیا تو BS کے بعد اپنا کوئی جاب ڈھونڈے یا بزنس کرے, اپنے اسکل سیٹ پہ کام کرے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ آفٹر BS جو ہے وہ جاب کر لیتا ہے یا بزنس میں چلا جاتا ہے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے بنسبت اس کے جو کہ MPhil کر کے جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا یہاں پہ دوسری ایک انٹرسٹنگ چیز جو میں نے آپ کو کہا تھا میں بعد میں آپ سے ڈسکس کروں گا, وہ آپ کا ٹائم پیریڈ ایسا بھی تھا جس کے اندر آپ نے کہا کہ آپ سوئے رہتے تھے اور PUBG کھیلتے تھے. بہت سارا ینگسٹر ہے سوسائٹی کے اندر جو یہی حرکتیں کر رہا تھا. اب شاید PUBG کا وہ رجحان اتنا نہیں رہا, تھوڑا کم ہے, اب اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں.
ٹک ٹاک بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں. غصہ ایک آپ کا ایسا ایلیمنٹ تھا اور شاید ابھی بھی ہے جس کے آپ بہت تیز تھے اور آپ کے گھر والے بھی آپ سے اس بات میں پریشان ہیں. اس کے اوپر کتنا آپ نے کنٹرول کیا, یا کبھی ایسا ہوا اس عادت سے یا اس چیز سے آپ کی زندگی میں کوئی نقصانات آپ نے اٹھائے؟ غصہ تو شاید گھر والوں کو نہیں لیکن دوستوں کو بھی پتا ہے جو میرے قریبی لوگ ہیں کہ میں غصے کا واقعی بڑا تیز ہوں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس چیز پہ جو ہے وہ قابو پاؤں. ایون کہ میرے 2-4 فرینڈشپ بھی صرف اسی وجہ سے ختم ہوئی کہ میں نے غصے میں جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو بول دیا, لیکن پھر بعد میں مجھے ریئلائز ہو گیا کہ یار نہیں, مجھے اس ٹائم پہ غصے میں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ غصے پہ کنٹرول جو ہے وہ انسان کو کرنا چاہیے. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کروں, لیکن میں شاید اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو پاتا. تو ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹر آپ کی زندگی کا, آپ نے ایک جاب سٹارٹ کی. آئی ڈونٹ وانٹ کہ جس پہ آپ زیادہ اس طرح کی بات کریں کیونکہ وہ میرے سے کہیں نہ کہیں جڑی ہوئی ہے, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو دیٹ کہ ناٹ مور دین اے ایئر, ابھی ایئر کمپلیٹ نہیں ہوا, وے فارورڈ وے بیک اگر جائیں 2 سال پہلے 3 سال پہلے, آپ ڈگری نہیں کرنا چاہتے تھے, آپ پڑھائی نہیں کرنا چاہتے تھے, پھر آپ نے ڈگریز کی, پھر آپ نے کچھ نہ کچھ کیا, اور پھر آپ کو تھا کہ شاید جاب ملے نہ ملے, کب ملے. آپ جاب خود سرچ نہیں کیا گیا, آپ کو جاب نے سرچ کیا, آپ کو ڈھونڈا گیا, آپ کو لایا گیا, آن بورڈ کیا گیا, اور پھر آپ نے وہ جاب کی, اور پھر ود ان لیس دین 1 ایئر آپ کی فردر پروموشنز ہوئی. ناؤ موونگ فاسٹ فارورڈ, ہاؤ ڈو یو اینالائز دس تھنگ؟ زندگی میں 2012 کی آپ ایک واقعے کو ڈسکس کرتے ہو جہاں زندگی اپس اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے, اور کیا آپ نے تب یہ ریلائز کیا تھا کہ آپ کی زندگی اس طرح کی ہو جائے گی کہ آج جب آپ کی زندگی میں مسائل, آپ 2012 کے ایونٹ کو بھی اپنا مسائل ایک سمجھتے ہیں کہ ایک دم ڈرانا خواب آپ کی زندگی میں تھا, اس کے بعد کیسے آپ اس کو سمرائز کیسے کرو گے کہ یہ سب ہوا کیا, کہاں ہوا, کون سے ایسے ایلیمنٹس تھے جس پہ آپ نے کام کیا ہے تو آپ کو یہ سارا پھل مل گیا؟ سب سے پہلے تو میری والدہ کی دعائیں ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے کہ میں آج جو ہے وہ اس جگہ پہ پہنچا ہوں. تو میری والدہ نے بیسیکلی مجھے جو ہے وہ ایک باپ بن کے بھی پالا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں کیونکہ 8 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا, ابھی ہوش بھی نہیں تھی اس طریقے سے کہ جب میرے والد اس دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے, تو وہ والدہ کی میری پرورش, ٹھیک ہے, انہوں نے میرے بھی اتنی زیادہ محنت کی. ایون کہ میں آپ کو یہ بتانا ہی بھول گیا کہ میں اپنے گاؤں میں وہ پہلا لڑکا ہوں جو کہ ایم فل اس نے پنجاب یونیورسٹی سے. اچھا, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیونکہ زندگی میں جب میری والدہ کی, میرے والد کی بیسیکلی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میرے بچے پڑھیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میری والدہ نے جو ہے, ایون کہ ریلیٹیوز آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی آگے بڑھے. بالکل. میری سسٹر نے لیگ پولنگ, میرے سسٹر نے الحمدللہ سارے سب نے ماسٹرز کیا, ابھی ایک چھوٹی یونیورسٹی پڑھ رہی ہے, سیم ایز میرا چھوٹا بھائی ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے. تو ہم الحمدللہ ساری فیملی جو ہے وہ ایک پڑھے لکھی فیملی کہہ لیں گے. اپنے پورے ریلیٹیوز میں پہلی ایک ایسی فیملی ہے جو کہ ساری پڑھے لکھے ہیں, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور ویل ایجوکیٹڈ. تو سیم ایز جب میں بات کروں, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ جب میں ایم فل کر رہا تھا, تھیسس کر رہا تھا, جب میں نے آپ کی وہ فیلوشپ جوائن کی, بیسیکلی فیلوشپ 1 منتھ فیلوشپ, اس میں بیسیکلی مجھے زندگی میں وہ کانفیڈینس میرا بوسٹ ہوا, وہ گروتھ ہوئی. وہ میں نے کچھ سوچا کہ یار میں نے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے. میں نے اگر اپنی زندگی میں 23 سال یا 24 سال گزارے ہیں تو وہ ایسے گزار دیے, مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے. یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے, میرے خیال سے شاید اس پورے پاکستان کے اندر ہر بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. کسی کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ بیٹا اگر آپ نے میٹرک کر لیا, میٹرک کے بعد آپ اپنی چوائس کے مطابق, اپنی اسکل کے مطابق پڑھیں. اگر وہ ایف ایس سی میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تو سیم ایز میری طرح اس کا ماموں یا چاچو کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ انجینئرنگ کر لو یا میڈیکل کر لو یا یہ کر لو وہ کر لو. سیم ایز جب وہ انٹر کر لیتا ہے تو اس کے بعد یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے بی ایس میں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو بی ایس میں اب وہی سیم بات آ جاتی ہے کہ وہ کسی کے کہنے پہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں. پھر اسی وجہ سے آج کل پاکستان کا یہ حال ہے کہ کسی کو بھی کوئی دل نہیں کر رہا پڑھنے. ٹھیک, تو میں اگر اپنی سمری کو اوور آل دیکھوں تو میں نے جب وہ فیلوشپ کی اس کے بعد جو ہے وہ مجھے زندگی میں ریئلائز ہوا کہ نہیں یار, میں نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے, کچھ میں نے اچیو کرنا ہے, یا کوئی نہ کوئی اپنا گول سیٹ کم از کم لازمی کرنا ہے کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے. اس فیلوشپ نے مجھے یہ سکھایا کہ اگر آپ زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ واقعی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس 1 منتھ نے میری زندگی کی 23 سال اور وہ 1 منتھ شاید ایک دوسرے کے ایکول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس 1 منتھ نے میرے زندگی میں جو چینج لے کے آیا. پھر دوسری چیز میری والدہ نے ہمیشہ سکھایا مجھے کہ بیٹا کہیں پہ بھی جاؤ تو اپنی 100% ایفرٹ پٹ کرو.
آج اگر میں مینیجر کے طور پہ کام کر رہا ہوں اور سیم ون ڈے جاب نے مجھے سرچ کیا یا میں نے جاب کو سرچ کیا، دونوں چیز کو لگا لیں، لیکن اس کے پیچھے شاید وہ میری محنت، اللہ کا کرم، وہ میری والدہ کی دعائیں ہیں جو آج میں اس لیول پہ پہنچا ہوں. تو اور وہ اس 1 منتھ کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنی کوشش 100% دی. اور سب سے بڑی بات کہ مجھے آپ جیسے مینٹور مل گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ مینٹورشپ بہت زیادہ ضروری ہے ہر انسان کی زندگی میں. شاید بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ان کو ہر کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے زندگی میں کیا کرنا ہے، لیکن اگر آپ کسی کو ڈھونڈ لیتے ہیں، سرچ کر لیتے ہیں، ڈھونڈنے کو تو خدا بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ تو پھر اگر آپ ایک مینٹور ڈھونڈنا چاہے تو مل جاتا ہے. بالکل سیم ہے آپ کی شکل میں مجھے مینٹور ملے تو الحمدللہ آج جو ہے وہ میں ایز اے مینیجر جو ہے وہ کام کر رہا ہوں. اس کو میں سمری صرف اسی لائن پہ کروں گا. آپ نے کہا مینٹور میرے، دیکھو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، کمال صرف اس بات کا ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں وین a student is ready the master appears. جب ایک شاگرد، ایک اسٹوڈنٹ تیار ہوتا ہے، وہ مائنڈ سیٹ بنا لیتا ہے کہ he wants a mentor, he wants guidance، تو آٹومیٹکلی فرام نو ویئر مینٹور آ جاتے ہیں. مجھے الحمدللہ 15 سال ہونے کو آئے ہیں اس ڈیولپمنٹ سیکٹر میں، این جی او سیکٹر، چیریٹی سیکٹر میں کام کرتے ہوئے. 6-7 سال سے زیادہ عرصہ تقریباً ہو چکا ہوگا مجھے یوتھ کے ساتھ کام کرتے ہوئے، ٹریننگز اینڈ ورک شاپس اینڈ سیشنز کرتے ہوئے. بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کیا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا. لیکن میں ایک بات یہاں پہ آج اس لیے نہیں کہوں گا کہ شہزیب میرے ساتھ موجود ہیں، بٹ میں یہ بات بڑی جینوئنلی، بڑی آنیسٹلی اپنے محفل میں اپنے دوستوں کے ساتھ لوگوں میں بات کرتا ہوں کہ بہت کم لوگ مجھے ایسے ملے ہیں جنہوں نے مجھے انسپائر کیا ایز اے ینگسٹر، جن کے پوٹینشیل کو میں نے دیکھا اور ان کے ساتھ میں نے کام کیا، اور وہ انہوں نے واقعی وہ جو ان کے بارے میں رائے قائم میں نے کی تھی کہ یہ آگے چل سکتے ہیں. میں نے جیسے پہلے بات کی کہ جاب نے چاہے ان کو سرچ کیا یا انہوں نے جاب کو سرچ کیا، تو وہ بالکل سٹوری یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. بالکل سٹوری ایسی ہے کہ شہزیب نے ایک فیلوشپ کی مل کر کے نام سے، پھر وہاں پہ میرا سیشن اٹینڈ کیا، اس کے بعد اس نے میرے پاس پاکستان سٹیزنز الائنس میں ایک ٹریننگ پروگرام اٹینڈ کیا، پھر وہاں سے اس کو لگا کہ نہیں واقعی اور کام کرنا ہے، تو اس نے میرا ایک اور فردر جو ٹریننگ پروگرام ہے 1 منتھ فلیگ شپ فیلوشپ جو ہے ہمارا فلیگ شپ پروگرام جو میرا ہے وہ اس نے جوائن کیا. اور اس کے بعد میں نے اس کا جو 3-3.5 سال کا ٹائم پیریڈ اس کے ساتھ تھا، تو میں نے وہاں پہ ریئلائز کیا کہ دس گائے ہیز سم پوٹینشیل. تو اس کو ہم نے ایک جاب اوپننگ ہوئی والنٹیئر ڈپارٹمنٹ کے والے سے ہمارے پاس، تو میں نے اس کو ریفر کیا، اس کو کہا کہ آؤ، بٹ ہی واز ریلکٹنٹ کہ جی میں تھیسس میں پھنسا ہوا یہ، میں کہ چلو کر کے آ جانا. بٹ الٹیمیٹلی ہی جوائنڈ اس. اینڈ ابھی الحمدللہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی ان کا سال پورا نہیں ہوا، بٹ ہی از ویری فاسٹ اینڈ ویری کوئک ٹو گیٹ پروموٹیڈ، آفیسر سے مینیجر لگ گئے ہیں، اور اس ٹائم الحمدللہ ہمارے ادارے کے اندر والنٹیئر ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں. تو ہم اس بارے میں ان سے ضرور بات کریں گے کہ ان کی جرنی کیسے رہی. بٹ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سی دس آن دس پوڈ کاسٹ کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ واقعی وہ اپنی باتوں کو پورا کرتے ہیں، اور شہزیب ان میں سے یہ ایک ایسے انسان ہی ہیں. اور اس لیے میں نے چاہا کہ میں ان کو پوڈ کاسٹ میں لوں، کیونکہ میرا مقصد یہی ہے کہ وہ ینگسٹرز کو انسپائر کیا جا سکے. مے بی ان کی اسٹوری اتنی انسپائرنگ بیک اینڈ پہ نہ ہو، مے بی ان کا ایجوکیشنل کریئر اتنا اسٹرانگ نہ ہو، بٹ جو ان کا یہ ایسپیکٹ ہے نا، یہ ایلیمنٹ جو ہے ابھی جو میں ان کو پچھلے 1-1.5 سال سے جانتا ہوں، اس کے اندر جو 1 سال کے اندر اس نے مجھے ایک ادارے کے ہیڈ کے طور پہ انسپائر کیا میں دیکھتے ہوئے، کہ تو میں اس کے بارے میں ضرور ان سے بات کروں گا. اور میری ریکویسٹ آپ سب سے بھی ہے کہ پلیز ان چیزوں کو انالائز کریں. ڈگریز کو کے ساتھ ساتھ جو آپ کا کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اسکل سیٹ ہے، اس پہ ضرور کام کیجیے گا. تو شہزیب کی طرف دوبارہ واپس چلتے ہیں. شہزیب بیسیکلی جیسے میں نے ابھی بات کر بھی دی، سو آپ نے اسکل سیٹ پہ کام کیا اپنے. آج آپ جو ہو اس سچویشن پہ ہو کہ کل آپ سال نہیں ہوا، پہلے ہارڈلی سال شاید ہوا ہوگا، کہ ایک فیلوشپ اٹینڈ کر رہے تھے، اور آج آپ ایک والنٹیئر ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہے ہو، اور آپ تقریباً ہر روز ہی کوئی نہ کوئی سیشن ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں والنٹیئرس کے ساتھ. تو وہ ڈائس کے اس سائڈ پہ کھڑا ہونا اور اس کے بعد ڈائس میں اس سائڈ پہ کھڑے ہونے میں کتنا فرق ہے، اور وہ چینج اور وہ یہ جو شفٹ آپ کے ساتھ زندگی میں آیا ہے، اس کی لرننگ کتنی مزے کی ہے، انٹرسٹنگ کیا ہے، اور کتنے کانفیڈنٹ آپ ہو گئے ہو آپ بولنے میں اور ساری چیزیں کرنے میں. سم تھنگ کہ جو نئے ینگسٹرز ہیں، جو نئے لوگ ہیں، جو کہ سوشالوجی ڈپارٹمنٹ میں، ہم نے اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ وائی سوشل ورک سوشالوجی، اور اس میں کیا کیا جا سکتا ہے. بٹ وہ جو آپ کو وہاں سے یہاں کی جرنی کتنی، اور اب آج تو آپ پوڈ کاسٹ کی جرنی پہ موجود ہیں، یہ جرنی کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ میں جو ہے وہ ابھی کام کر رہا ہوں. تو اسٹارٹ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ میں اسٹوڈنٹ تھا، تو
پاکستان کی سچویشن اس طریقے سے ہے کہ میرا جو ہے وہ جاب سے تو بالکل ہی جو ہے وہ دل کرتا ہی نہیں کہ جاب کروں، اس لیے میں نے آج تک شاید جو ہے وہ کسی گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی بھی نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسری سائڈ میں ابھی بھی جو ہے وہ سیشن دیتے ہوئے بچوں کو اکثر بتاتا ہوں کہ میں خود بیچ 8 کا اسٹوڈنٹ ہوں، آج بیچ یہ والا چل رہا ہے. صحیح ہے. تو سیم ایز میرے خیال سے وہ آپ کا جو کانفیڈینس ہے وہ بوسٹ ہو جاتا ہے جب آپ ٹرائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹرائی اگین. سیم ایز میرے ساتھ بھی پہلی مرتبہ ناکام ہوا، میں بولنے میں ہیزیٹیشن ہر کسی کو فیل ہوتی ہے، لیکن جب پریکٹس کرتے ہیں تو پریکٹس کے ساتھ آٹومیٹکلی چیزیں جو ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کا کانفیڈینس بوسٹ ہو جاتا ہے، آپ میں گروتھ آٹومیٹکلی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے، جیسے کہ وہ آپ کی کوٹیشن ہے when you nothing to lose you conquer the world. ٹھیک ہے. تو سیم ایز کہ جب آپ کو وہ ڈر نکل جاتا ہے نا کہ آپ کی زندگی میں اگر میں بول لوں گا تو کیا ہو جائے گا، غلط بھی بولوں گا، آج فیل ہوں گا، غلط بولوں گا تو کل کو ٹھیک بولوں گا نا. تو سیم ایز پریکٹس سے جو میرے خیال سے جو ہے وہ انسان بہتری کی طرف جاتا ہے. تو الحمدللہ کہ میں جو ہے اب پہلے تو شاید کہیں نہ کہیں مجھے لگتا تھا کہ میں ڈلیور نہیں کر پاتا، لیکن جب سے جو ہے وہ 2 3 4 5 اسٹوڈنٹس ایسے بھی تھے تو وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کا سیشن بڑا مزے کا ہے، آپ نے بڑا انگیج کر کے جو ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو یہ ساری لرننگ جو ہے وہ میں نے آپ سے سیکھی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی ساری جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو آپ اب ہم سوشالوجی کی طرف جاتے ہیں. دیکھو آپ میں اب ایک اور چیز ایڈ آن کرتا ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں بتایا، ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے پہلے نہیں بتائی تو آج آپ نے بتائی. اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وائی آئی چوز یو آن کہ آپ اس ہماری ساتھ ٹیم کو جوائن کرو. ہمارے وہ جب جاب اوپننگ تھی آپ آئے، اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ یار مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم این جی او سیکٹر میں کام کر رہے ہیں نا تو میں نے بہت ہارڈ وے میں چیزیں سیکھی ہیں. ایوری تھنگ آئی لرن مائی وے. میری تو ڈگری بھی وہ نہیں ہے، میرا تو سسٹم بھی وہ نہیں ہے جو آپ کی والدہ کی خواہش. آپ نے کہ یہ ساری والداؤں کی یا والدین کی خواہش ہوتی ہے بچہ انجینئر ڈاکٹر بنے، تو میں انجینئر ہی تھا اور ہوں. لیکن میں نے کیا فیلڈ چوز کی، تو مقصد یہ تھا کہ میں آئی آلویز وانٹیڈ کہ ہم اس سائڈ پہ آئیں. تو اب آپ سوشالوجی کی اور ڈگری کی ہوئی آپ نے، آپ جنڈر اسٹڈیز ہیں، سوشل ورک کے لوگ ہیں، اور آپ کا ڈیلی روٹین میں والنٹیئرس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. آپ روز میرے ساتھ بیٹھ کے ساتھ پیٹتے ہو کہ سر دیکھیں بچوں کو کچھ نہیں آتا. تو الٹیمیٹلی آپ کے کیا گولز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واٹ شوڈ بی ڈن، اور آپ کیا کرو گے سو دیٹ ایٹ لیسٹ وہ 3 4 جو ڈائریکٹلی لنکڈ ڈگریز ہیں اس کام سے، وہ کیسے اپنے بچوں کو زیادہ امپاورڈ کر دیں اور وہ پریکٹیکل ورک میں آ جائیں. میں وہ بیسکلی دس از ویری امپورٹنٹ جو آپ نے بھی بات کی تھی نا کہ ریسرچ ورک اور یہ ساری چیزیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اور اس طرح اور بہت سارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ اس چیز کو سوسائٹی کو سمجھائیں، بتائیں، گائیڈ کریں. مجھے لگتا ہے کہ یار ایک ایجوکیشن ایک چیز ہے اور ایک ہیلتھ ہے. کہ کرونا نے خاص طور پہ ہمیں بتا دیا تھا کہ ایجوکیشن کی فیلڈ اور کرونا کے بعد جو ہیلتھ کی فیلڈ ہے نا یہ ہمیشہ ایور گرین رہنی ہے. تو اب ہمارے بچے ماں باپ کے لاکھوں کروڑ روپے لگاتے ہیں، وہ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور مارکیٹ میں پھر ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر فیلڈ نہیں مل رہی ہوتی. سو پیپل لائک یو جو کہ ریسنٹ گریجویٹس ہیں، پرٹیکولر فیلڈ کے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں کہ واٹ از دا نیڈ آف پریکٹیکل ورک اور ویل بیفور ٹائم اسکل سیٹ سیکھو اور آ کے مارکیٹ میں امپلیمنٹ کرو رادر دین تھیسس کے پیچھے لگ جاؤ اور کوئی ریسرچ ورک کے لگ جاؤ. دیکھو آپ یونیورسٹی کے اندر جب آپ کو خود بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ آپ بڑے پاگلوں کی طرح تھیسیز اور ریسرچ ورک اور وہ جو آپ کہتے ہیں نا ایف آئی پیز کے فوٹو وہ کرواتے ہو، بائنڈنگس کراتے پھرتے ہو، 3 کاپیاں یہ وہ. آپ پاس آؤٹ بعد میں ہوتے تو سامنے باہر اسٹور روم سے اور گن سے آپ کے وہ سارے کی ساری کاپیز مل رہی ہوتی ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ. تو آپ گائیڈنس کیا دینا چاہو گے بچوں کو کہ یار ریسرچ ورک آپ پہلے بھی دے چکی لیکن سوشل ورک کے اندر آنا، اور جو میں نے آپ سے بات پہلے کی وہ امپورٹنٹ بات کہ سوشالوجی سوشل ورک جو ریلیونٹ ہیں اس کے بارے میں آپ کا کوئی ذہن اب بنا ہے فیلڈ میں آگے، کیونکہ آپ کو تو دھچکا لگ چکا ہوا ہے، پڑھایا کچھ اور جا رہا ہے اور پریکٹیکلی این جی او سیکٹر میں کچھ اور ہو رہا ہے. یہ بیسیکلی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں ٹیچرز کا قصور بھی نہیں ہے، وہ شاید ہمارے ایک اوور آل سسٹم کا یہ قصور ہے جو کہ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے وہ فیلڈ میں نہیں ہے. یہ صرف سوشولوجی، جینڈر اسٹڈیز، سوشل ورک نہیں ہے. آپ کوئی بھی فیلڈ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ انجینئرنگ ہے، ڈاکٹر ہے، وہ کوئی بھی بندہ ہے وہ پڑھتا کچھ ہے، فیلڈ میں کچھ ہوتا ہے. تو سیم ایز کیونکہ میں ایز اے سوشولوجسٹ یا ایز اے سوشل ورکر جو ہے وہ میں بات کرتا ہوں کہ ہمارے جو بیسیکلی اسٹوڈنٹس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ 10 جگہ پہ اپلائی کر دیتے ہیں. کیونکہ میں اس ٹائم ایز اے والنٹیئر ایڈ ہوں تو مجھے وہ اکثر میں چیز فیل کرتا ہوں کہ ہم 10 جگہ پہ اپلائی کرنے کے بعد جاتے کسی جگہ پہ بھی نہیں. ٹھیک ہے، اپلائی کرنا ہمارے لیے مسٹ ہے لیکن جانا جو ہے وہ ہمارے لیے وہ میٹر نہیں کر رہا. تو میں اگر کسی کو مشورہ دوں یا ایڈوائز کروں یا گائیڈ کروں تو میں سب سے پہلے اسے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی جگہ پہ اپلائی کر رہے ہیں
بے شک آپ 2 گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں لیکن وہاں پہ اپنا 100% پٹ کریں تاکہ وہ 2 گھنٹے کی لرننگ آپ میں کچھ چینج لے کے آئے. ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے ہیں, میں نے اگر 10 آرگنائزیشن میں اپلائی کر دیا, سیم ایز اگر میں ایک آرگنائزیشن میں اپنی بات ہی کروں, میں نے مل کر صرف پاکستان سٹیزنز الائنس کے ساتھ جو والنٹیئر ورک کیا ہے, تو میں شاید میں نے وہ 10 فیلوشپس نہیں کی یا وہ نہیں کیا, لیکن وہ مجھے ایک ہی مجھے اچھے طریقے سے میں کر لوں کہ مجھے وہ 10 کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے, سیم ایز اگر میں ہمیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں یہ ٹیچرز اس طریقے سے گائیڈ نہیں کر پاتے, ہمارا اسٹوڈنٹ ٹیچر کا اتنا زیادہ گیپ ہے کہ اس کو فل کرنے کے وہ ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مسنگ ہے ہمارے سسٹم کے اندر. سیم ایز اگر میں آج ایز اے سینئر اگر میں کسی کو گائیڈ کرتا ہوں تو ہمیں یہ جو میں نے چیزیں آفٹر ڈگری آ کے میں نے فیلوشپ کی یا وہ کیا, تو یہی اگر میں ڈیورنگ ڈگری یہ ساری چیزیں سیکھ لیتا, سارا کچھ کر لیتا, تو شاید وہ میرے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا اور میرے لیے آسانی ہو جاتی. تو میں اگر اب آج کسی کو ایڈوائز کروں تو وہ یہی بات ہے کہ بیٹا جو بھی کرنا ہے 2 گھنٹے کے لیے اگر جانا ہے یا گھنٹے کے لیے جانا ہے تو کسی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ 6 مہینے کے لیے ایک سال کے لیے فٹ ہو جاؤ. اگر آپ ایک آرگنائزیشن کو سمجھ لیا, اس کے سسٹم کو سمجھ لیا, تو آپ نے اوور آل سسٹم کو سمجھ لیا. ٹھیک ہے, چلیے واقعی 2-3 سوال ہیں. ایک سوال جو میرے ذہن میں آپ کو لے کے آیا ہے, آپ کی ڈفرینٹ باتوں میں مجھے آپ نے یہ ریئلائز کروایا کہ, اور بلکہ آپ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو کہتے بھی ہو جب میں کبھی آپ کا کوئی سیشن خود بھی دیکھتا ہوں سنتا ہوں, کہ ویژن آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے. وائی سو؟ آپ ینگسٹرس کو بتائیں کہ آپ کو یہ بات کب ریئلائز ہوئی, اور وہ جو ایکوالٹی کی آپ نے بات کی تھی 23 سال ایک طرف اور یہ والی چیز ایک طرف, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ویژن ہی کیوں آپ کی زندگی میں, وین اینڈ ہاؤ یو ریئلائز دس کہ ویژن شاید زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے اور اس نے شاید آپ کی زندگی کہیں بدلی. تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے گا. ویژن تو بیسیکلی جیسے میں نے جب وہ 1 منتھ فیلوشپ کیا تو پہلا جو سیشن تھا وہ ویژن پہ تھا. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ویژن بیسیکلی میرے خیال سے آپ کی اپنا انر ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ جو ہے وہ دوسرے لوگ تو کیا ہم خود بھی اپنے ساتھ بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب مجھے لگتا ہے کہ ہم جب اپنے آپ سیلف ریفلیکشن کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں کچھ نظر آتا ہے. ہمارے مسائل, ہم مسئلے مسائل میں اتنا زیادہ پھنسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں. تو جب میں نے وہ سیشن لیا, وہ ویژن کے بارے میں سوچا, تو وہ میرے لیے جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا یا امپورٹنٹ فیکٹر تھا کہ یار زندگی میں اگر آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے نا تو کم از کم آپ کا ویژن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ویژن میرے لیے شاید ہم گولز 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے بنا لیتے ہیں, لیکن وہ ایک لمبی لانگ جرنی نہیں سوچتے کہ میں نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے جانا, اس یونیک وے میں لے کے جانا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو سیم ایز ویژن جو ہے وہ میں ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکوں. سیم ایز اب میں نے سیشن لیا, اس کے بعد میں اب ہر کسی کو ریکمینڈ بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ واقعی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے لکھیں تو صحیح کہ کرنا کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, آج بھی اگر میں ڈیورنگ ایون کے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی بھی کروا لیں گے, اسٹرینتھ کیا اور ویکنیس کیا ہے, ہمیں اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس نہیں پتا, ویژن تو پھر بہت دور کی بات ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ کا 1 منتھ فیلوشپ ہے یا دوسرے فیلوشپ ہیں, تو کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹس کو جو ہے یہ یونیورسٹیز کے ڈیوریشن کے دوران یہ لازمی کرنے چاہیے تاکہ انہیں کم از کم پتہ چل سکے کہ وہ زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے جو ہے وہ پیرنٹس شاید مطلب ان پڑھ تو میں کیا کہوں, کیونکہ ہمارا جو ہے وہ ایک ٹائم گیپ اس طریقے سے ہے کہ ہمارے کم پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں کو وہ شاید اس طریقے سے وہ جو درمیان میں جو ایک گیپ آ جاتا ہے اس کو برج نہیں کر سکتے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ جو ڈیورنگ سیشنز یا فیلوشپس یہ والے کہیں نہ کہیں ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں اس ویژن کو بنانے میں, اس ویژن کو اچیو کرنے میں. بہت اچھی. سو شاہزیب, اینڈنگ پہ آپ سے میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بینگ اے پرسن جس نے چند سال پہلے ایجوکیشن نہ پڑھنے کا فیصلہ کیا تھا, آج اتنے کیٹیگوریکلی لوگوں کی ایجوکیشن کی بات کر رہا ہے, ایک ایسے ادارے کے والنٹیئر ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہا ہے جس کا فوکس ایجوکیشن ہے, اور پھر وہ ایز اے والنٹیئر ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہونے کے ناطے مینیجر والنٹیئر ڈپارٹمنٹ والنٹیئرس کو روز ٹرین کر رہا ہے, تو وہ کیا کہنا چاہے گا کہ یار بہت سارا بچہ ایسا ہے جو کہتا ہے میں نے ایجوکیشن نہیں لینی, وہ اسی نظام کا حصہ ہے, اسی مسئلے کا حصہ ہے, اسی پرابلمس کا حصہ ہے, اس کے ساتھ بھی زندگی کی ایک کٹھن مراحل سے وہ گزرتا ہے, اس کے ساتھ بھی زندگی کے ایسے وہ کہتے ہیں نا ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں, اس کی فیملی ایشوز, خدا نہ خاصہ اس کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ماں باپ میں سے کسی کی, دونوں کی یا ایک کی, بہت سارے مسائل آتے ہیں, فائنینشیل کرائسس آتے ہیں, بٹ ہاؤ یو ول ڈیفائن یہ کپل آف ایئرس کی جرنی, اور آج آپ کی ہارڈ ورک ضرور ہے, میں اس میں کوئی نہیں, نو ون از ٹیکنگ دا کریڈٹ, بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ دس واز ویری
मिरेकल काइंड ऑफ स्टफ एज वेल कि मैंने नहीं देखा ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इतनी जल्दी किसी को ये पोजीशंस मिल जाएं या वो इतनी स्ट्रगल कर के बाद मतलब इतनी जल्दी वो कह के मैंने नहीं करना और उसके बाद वो कर रहा हूँ. तो डोंट यू थिंक कि कोई इट वाज समथिंग डिफरेंट? मुझे लगता है कि ये वाकई एक मैजिकल जो है ना वो एक चीज़ हुई मेरी ज़िंदगी में कि एक ऐसा इंसान जो पढ़ना ही नहीं चाहता था और आज एक ऐसा इंसान जो कि मेरे ख्याल से मैं 300 प्लस वॉलंटियर्स को ट्रेन कर चुका हूँ माशाल्लाह. ठीक है. तो पाकिस्तान सिटीजन अलायंस जैसे कि ऑलरेडी तलीम पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो अभी भी मैं अगर बच्चों को आज भी जैसे सेशन दे रहा था मैं उस सेशन में भी बच्चों को यही कह रहा था कि कम अज़ कम हमें थ्रू एजुकेशन सिर्फ एक बच्चे की ज़िंदगी बदलनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है जैसे कि शायद हर पढ़े लिखे इंसान को लगता है कि एजुकेशन ये जो पाकिस्तान का इस सिस्टम को चेंज करेगा. अगर आज मैं एक जिम्मेदारी ले लेता हूँ कि मुझे सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाना है तो शायद वो आप सल्लम का कंसेप्ट भी है वो अखुवत मुहाजिर भाई भाई. अगर मैं आज एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लेता हूँ तो हर इंडिविजुअल अगर एक बच्चे की जिम्मेदारी ले ले तो हम जिंदगियां चेंज कर सकते हैं. अगर आज 10 लोगों को लेंगे तो वही कल को 10 अगले 10 को लेंगे. तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है. थ्रू एजुकेशन हम शायद दुनिया की बहुत, अगर आप वर्ल्ड को खोल के देख लें ठीक है, तो जो दुनिया में रेवोल्यूशन आए हैं चेंज आया तो बेसिक एलिमेंट क्या था कि वहां पे एजुकेशन आ गई थी. सेम टर्की की एग्जांपल ले लें या आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लें तो बेसिक एलिमेंट जो एजुकेशन है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. मेरे ख्याल से हमें, मुझे ही नहीं या शायद सबको जो है इस चीज पर फोकस करना चाहिए. हमें उन सब बच्चों के साथ मिलकर जो है वो काम करना चाहिए जो कि अपनी एजुकेशन ही किसी वजह से हासिल कर सके. हमें उनकी जिंदगी बदलने के लिए शायद किसी एक बच्चे की हेल्प लाजमी करनी चाहिए. एंड पे मैं बस सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आपका यकीन कामिल हो कि कुछ हो सकता है, आप कुछ बदल सकते हैं, या आपके दिलो दिमाग में ये सोच कोई एक इंसान डाल दे कि आपकी मेहनत से दुनिया बदल सकती है, चाहे वो दुनिया आपकी हो या किसी और की दुनिया हो, तो ये मुमकिन है. यही वो बातें हैं जो आज हमने की हैं अपने इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है अनकही बातें. क्योंकि हम चाहते हैं वो बहुत सारी अनकही बातों को करना जो शायद हमारे दिलों में हैं, हम करना चाहते हैं. हम इस निज़ाम के बारे में भी कुछ बात करना चाहते हैं. हम अपने ख़ानदान, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली के बारे में और अपने बारे में वो बातें करना चाहते हैं. तो ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इसीलिए है कि शाज़ेब और इस तरह के बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पर यंगस्टर्स आएँ और आके अपनी वो बातें लोगों के साथ करें और ऑडियंस ये बातें सुने और गाइडेंस ले और आगे बढ़ के इस मुल्क को कौम के नाम रोशन कर सके. मैं इजाज़त चाहूँगा. मैं एंड पे शुक्रिया अदा करूँगा शाज़ेब का. शाज़ेब आपका बहुत शुक्रिया. इसी तरीके से आप इंस्पायर करते रहें लोगों को, ट्रेनिंग्स करते रहें, वर्कशॉप करते रहें और फ्यूचर में जो आपके मकासद हैं और जो आपका विजन जो कि आप बना चुके हैं काफ़ी हद तक, वो अल्लाह ताला कामयाब करे आपको उस पर. और बहुत शुक्रिया. थैंक यू.